अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ 17 नवंबर की कॉल लेकर हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स की और कुछ स्टॉक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सब में पहले चलते हैं हम अपनी रैपअप स्लाइड की तरफ। कल की कॉल में दो अहम बातें आपको मैंने बताई थी। एक तो ये कि वीकली चार्ट इंडिसीशन पर पॉइंट कर रहा है और डेली चार्ट जो है बियर्स की कुछ बढ़ती हुई पावर बता रहा है। कंपैरेटिवली बुल्स और बियर्स में बियर्स की पावर थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब अगर हम ऊपर दिए गए चार्ट को देखें और इसकी रोशनी में अगर हम मार्केट को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि इंडेक्स आगाज़ के साथ कोशिश की उसने दिए गए टारगेट जो कि 40,821 से शुरू होता था वहाँ तक जाने की, मगर सिर्फ 790 का हाई बना के वो एग्जॉस्ट हो गया। और वो जो एग्जॉस्शन हुई तकरीबन 11:30 पौने 12 से पहले 11:30 के अराउंड, और उसके बाद फिर उसने पूरा दिन मुस्तकिल जो है नीचे ट्रेड किया। मिड डे कॉल में आपको फिर मैंने अपडेट किया, चार्ट की शक्ल में आपको एक तस्वीर दिखाई जिसमें पॉसिबिलिटीज़ बताई कि कहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा और कहाँ से रिकवरी बनेगी। तो वो लेवल वही था जो यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन की शक्ल में दिखाया जा रहा है, 40,725 और 690। तो यही आपको मिड डे में बताया गया कि इसके ऊपर अगर नहीं आता तो रिकवरी नहीं हो सकती। और फिर हमने ये देखा कि बावजूद थोड़ी सी कोशिश ये जो हमें तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे नज़र आई, मगर वो 40,690 को भी टेस्ट नहीं कर सका। और फिर रिज़ल्ट यही हुआ कि उसने दोबारा अपने नीचे वाले ट्रिगर 40,514 को टेस्ट किया और एक शार्प लो 40,470 का बनाया और फिर उसके आसपास क्लोज हो गया। मार्केट 64 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई और जो सूरत हाल वो सेंटिमेंट के छोड़ गई ट्रेंड के, वो इंडिसाइसिव है और वॉल्यूम्स भी हमने गिरते हुए देखे, क्योंकि ऐसा लगता है कि ट्रेडर बहुत से मार्केट की मूव से मुतमईन नहीं थे। इस वजह से हेजिटेशन काफ़ी देखी गई। फॉरेन फंड्स सेलिंग करते रहे आज भी। आपको पता है लास्ट सेशन जुमे को भी सेलिंग की, मगर जुमे के मुकाबले में आज उनकी सेलिंग कम थी। लोकल फंड ने भी सेलिंग की, वो भी लिमिटेड थी। लोकल इन्वेस्टर्स ने बाइंग की, मगर वो भी बाइंग को इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत लिमिटेड थी। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और जिस तरह हम आपको बता रहे हैं रोज़ कि अब हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इस डेट से आगाह करेंगे। साथ साथ मैं आपको फैज़ान हुसैन की तरफ लिए चलता हूँ जहाँ पर आपको वो फैसलाबाद की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ये सेफली इन्वेस्ट का जो है ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, आप क्या समझते हैं ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और आप कितने अरसे से ट्रेडिंग कर रहे थे? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं रिटायर्ड शिप कैप्टन हूँ और मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और फैसलाबाद में मैं ट्रेडिंग कर रहा था और मैंने यूट्यूब से देखा सैफुद्दीन साहब को और वहाँ फिर मेरा इनसे रब्ता हुआ और मैंने इनको बहुत फ़ायदेमंद पाया। और जब से मैं इनके साथ मेरा रब्ता हुआ उस वक्त से मेरी ट्रेडिंग जो है वो अच्छी जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है और लॉसेस काफ़ी कम होना शुरू हो गए और मैंने इसको बहुत फ़ायदेमंद पाया और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसके सेशंस में अटेंड करता रहूं और ताकि मेरी ट्रेडिंग जो है वो अच्छी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब जनाब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पे, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इस वक्त डेली चार्ट जो है दो बातें बड़ी क्लियरली बता रहा है। नंबर एक बात इंडिसीशन, पिछले 2 सेशंस को अगर हम देखें तो दोनों की सूरत हाल इंडिसाइसिव है। और दूसरा सिग्नल जो हमें मिल रहा है वो ये कि एक ब्रेकआउट मूव बनती हुई नज़र आ रही है। ब्रेकआउट मूव जो होती है वो उसका हतमी या बिल्कुल एक्यूरेटली बताना कि कहाँ से वो कब बनेगी ये ज़रा मुश्किल काम होता है, मगर कुछ सिग्नल ऐसे मिलने लगते हैं कि उसके आने का या उस मूव के बनने का अंदाज़ा चार्ट पे हो जाता है। तो वो एक अंदाज़ा हमें चार्ट पे हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट डायरेक्शन के लिए डेस्परेट है। तो डायरेक्शन के अब डायरेक्शन को हम किस तरह पकड़ते हैं? हम ट्रिगर के थ्रू पकड़ते हैं।
کہ ہم بڑے فرم ہو جاتے ہیں کہ فلانے ٹریگر کو اگر ہٹ کرے گی تو ڈائریکشن یہ، فلانے ٹریگر کو ہٹ کرے گی تو ڈائریکشن یہ ایک بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے مارکیٹ کی ڈائریکشن کو چیز کرنے کا۔ میں نے آپ کو جو منڈے کی کال ہے اس میں ایک بات کہی تھی کہ مارکیٹ کو پازیٹیو ٹریگر کی ضرورت ہے، اور مارکیٹ کے پاس میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ٹریگر موجود ہے، مگر اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں کوئی خاص بہتری دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو یہ بات بڑی حیران کن بھی ہے۔ تو جناب اگر ہم دیکھیں اس کو تو اب ہماری حکمت عملی کیا ہوگی، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ اگر مارکیٹ 40,514 کے نیچے ٹریڈ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ مارکیٹ میں لانگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مارکیٹ 514 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے اور پھر اگلے لیول کو بھی توڑ دیتی ہے تو مارکیٹ میں ایگریشن بڑھنا شروع ہوگا۔ 40,405 کا لیول ہے پہلے، اگر یہ لیول کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو 40,221 تک جانے کی اس میں پاسبلٹی آ جائے گی، اور یہ وہ لیول ہے جہاں سے مارکیٹ ریکور بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ایک سیناریو، ایک ٹریگر۔ دوسرا ٹریگر جو ہمارا ہے وہ یہ کہ مارکیٹ 40,521 514 کے نیچے نہ ٹریڈ کرے، مارکیٹ اس کے اوپر رہے۔ اب اگر ہم آج کی مارکیٹ اور چارٹ کی پوزیشن دیکھتے ہوئے بات کریں تو سچویشن تقریباً 60-40 کے ریشو پہ ہے، مطلب میں ابھی بھی 60% جو ہے میں کہتا ہوں بلز کے حق میں مارکیٹ ہے، مگر جو مومنٹم ہے وہ تھوڑا بیئرس کا زیادہ ہے، جو مارکیٹ کو ہرٹ کر رہا ہے، جو سینٹیمنٹ کو ہرٹ کر رہا ہے۔ تو ابھی بھی پاسبلٹی اس بات کی ضرور ہے کہ بلز ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، تو ہم بلز کی ایکٹیویٹی کو وہاں جانچیں گے جب اگر وہ 521 اور 514 کے اوپر کے نیچے ٹریڈ بالکل نہ کرے، تو پھر ہماری آپٹمزم مارکیٹ کے بارے میں ہوگی، اور پھر اگر مارکیٹ نے 725 690 کے اوپر ٹریڈ کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کو اسٹیبل موو اوپر کی طرف جاتی ہوئے مل سکتی ہے، اور اس میں پھر ہمارا وہی ٹارگٹ ہوگا 40,821 سے لے کے 40,929، جس طرح پچھلی کال میں آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ مارکیٹ میں جو ہے یہ پہلا فیز ہوگا ریکوری کا، اور اس فیز کو کمپلیٹ کر کے مارکیٹ کچھ ایگزاسشن لے سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے فیز کی کوشش کرے گی پہلے فیز کو آنر کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بات ہو گئی۔ اب میں نیوز کے حوالے سے بات کر لوں۔ نیوز میں تمام چیزیں جو ہیں بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ، اور کووڈ-19 کی ویکسین کے بارے میں بہت پازیٹیو نیوز ہے، اور آئل نے بھی اس کو رسپونڈ کیا ہے، گولڈ جو ہے نیچے آیا ہے، اور جو ورلڈ مارکیٹس ہیں وہ بھی اس کو رسپونڈ کر رہی ہیں۔ لوکل نیوز میں دیکھتا ہوں تو پی ایم جو ہے پرائم منسٹر صاحب وہ کووڈ کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہیں، اور وہ کچھ چیزوں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے، جیسے پولیٹیکل ریلیز ہیں یا کسی بھی قسم کے اجتماعات ہیں ان کو کسی طرح روکا جائے۔ اور ہمارے پاس واضح مثال ہے کہ اس وقت کراچی میں ایٹ لیسٹ جتنی جو میری معلومات ہے کہ کراچی کے ہاسپٹلز جو ہیں ان میں صورتحال بہت اچھی نہیں ہے۔ ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، میرے اپنے دوست، میرا کلاس میٹ وہ بھی اس وقت کرونا کا شکار ہوا ہے، تو معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے SOPs کو ضرور فالو کریں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اچھا، ادر دین کرونا وائرس اگر میں تمام نیوز کو دیکھوں تو کوئی بھی مجھے کوئی بہت نیگیٹو نیوز نظر نہیں آتی، کوئی خاص کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہوں مارکیٹ گر سکتی ہے۔ اکنامک انڈیکیٹر پاکستان کے جو ہیں وہ پاکستان کو واپس رائٹ ٹریک پہ اکانومی کو دکھا رہے ہیں، اور پینڈیمک کے باوجود پاکستان نے، یہ ہم پچھلے 1-2 دن میں بھی اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، FDI اکتوبر میں 10 منتھ کا ہائی ہٹ کر چکی۔ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے یہ ایکسپیکٹڈ ٹو اپروو
supplementary grant for security expenditures and give the go-ahead for voluntary separation of about 3500 employees of a Pakistan International Airline. یہ خبر ہے, تفصیلات آپ کو فیس بک پہ مل جائیں گی. ان تمام خبروں کی تفصیلات وہاں موجود ہوتی ہیں, یہاں تو میں صرف ہیڈ لائن شیئر کرتا ہوں. گورنمنٹ نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی پرائس کو 1.7% سے کم کیا ہے. اور دوسری بات اس میں اہم, گلگت بلتستان الیکشن, یہ ایک اہم بات ہے. اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ 10 سیٹوں کے ساتھ سبقت لیتی ہوئی نظر آتی ہے واضح طور پہ. اور کورٹ انڈیسائڈ فارمر پی ایم شاہد خاقان عباسی ان LNG ریفرنس, یہ نارمل خبر ہے, کوئی اہم بات نہیں ہے. تو بہرحال نیوزز ہمارے پاس کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کو میں کوئی بہت نیگیٹو ٹریگر سمجھوں. اب ہم چلتے ہیں کچھ اسکرپ انالیسس کی طرف, اپنی آخری سلائیڈ کی طرف. سب میں پہلے بات کر لیتے ہیں PNSC پاکستان شپنگ کارپوریشن. یہ اس کو ہم اپنی اسٹرانگ پک میں رکھتے ہیں, اور اس کی ایک ہم نے بائنگ کی تھی, پہلے بھی کرائی تھی, اور کنسسٹنٹ ریمائنڈر بھی دیے تھے. ابھی بھی اس میں پاسبلٹیز اور روم برقرار ہے. لو والیوم اسٹاک ہے, تو اس میں انٹری اور ایگزٹ جو ہے طریقہ کار سے ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کیسے انٹری لینی چاہیے, لاٹ سائز کیا ہونا چاہیے. اس میں مجھے ابھی 94-30 94-70 کا ٹارگٹ نظر آتا ہے, اور 95-75 ایٹ دا موسٹ. اور اس میں 89-70 کے نیچے ایگزاسشن ہو سکتی ہے. اور اس اسٹاک میں آپٹمزم برقرار رہے گی جب تک 87-90 87-70 کے اوپر یہ ٹریڈ کر رہا ہے. یہ اسٹاک جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے ہو. ہم ایسے اسٹاکس یہ جو ہوتے ہیں وہ جو میڈیم ٹرم ٹریڈرز ہوتے ہیں, جو پیشنس کے ساتھ لے کے رکھ سکتے ہیں, یہ 1 یا 2 دن چلیں گے اور گین پورا کر کے آپ کو فارغ کر دیں گے. یہ اس کے بعد ICL ہے, یہ بھی ہماری اسٹرانگ پک میں ہے. اور یہ باوجود اس کے کہ کافی ڈپریشن میں نظر آ رہا ہے, ہم اس کو یہاں پر یا ڈپ پر بائی کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں, اور اس کو ہولڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے اس کو رکھنا چاہیے. یہ اسٹاک آپ کو اچھا گین دے سکتا ہے. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے سیشنز میں بیئرز ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ مستقل مندی کا شکار ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ بلز ٹیک اوور کریں گے. دیکھیے کچھ اسٹاک ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی اسٹاک ان میں سے ایک ہے جس کے والیوم بہت زیادہ نہیں ہوتے, اور اس میں جو موورز ہوتے ہیں جو مارکیٹ کے, وہ آپ کے اعصاب ٹوٹنے کا انتظار کرتے ہیں. جہاں آپ کے اعصاب ٹوٹیں گے وہاں سے یہ اوپر چلنا شروع ہو جائے گا. تو اسی لیے میں نے اس کی آلریڈی اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی, جس دن یہ پہلی دفعہ آپ کو انکریج کیا گیا تھا, اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی پہ انکریج کیا گیا تھا, تاکہ آپ ٹینشن فری انٹری لیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بولان کاسٹنگ, اس میں ہماری سیل کال دی جا چکی ہے, تو یہ ہماری اسٹرانگ بائی میں تھا, اور اس نے ہمارے ٹارگٹ سے بہت زیادہ اچیو کیا, کیونکہ اس کا میرے خیال میں 76-90 کا ٹارگٹ تھا, اور یہ 90s کی طرف گیا, اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے بونس رائٹ لی. تو ہم اس سے ایگزٹ کر چکے ہیں. یہاں پر اس کال کا مقصد صرف بتانا ہے کہ اب ہماری اس میں کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے, اس کو کال از آف. اس کے بعد SSML, یہ بھی ہماری اسٹرانگ پک میں ہے. آج اس میں ہم نے 6.80 اور 7 کے درمیان ایگزٹ لی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم ایک ایگزٹ لے چکے ہیں, اور پھر ہم نے سیکنڈ انٹری لی تھی. یہ ہماری دوسری انٹری تھی. تو یہ انٹری 5.30 پر ہوئی تھی, اور اب ہم اس میں سے 7 اور 6.80 پہ ایگزٹ ہو چکے ہیں. تو جو لوگ ایگزٹ ہو گئے ہیں وہ دوبارہ سے اس میں انٹری کی پلاننگ کر سکتے ہیں. سیکنڈ رائڈ اوور ہو گئی ہے, اب ہم تھرڈ رائڈ کی پلاننگ کریں گے. تو بیئرس کی ایگزاسشن کو دیکھیں, 6.31 6.23 کے پاس. اگر بیئرز ایگزاسٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں, کچھ والیومز بنتے نظر آ رہے ہیں, تو کچھ تھوڑا بہت ضرور بائی کیجیے یہاں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم میں ہیں تو پھر آپ آگے بھی بائی کر سکتے ہیں, ورنہ آپ 6.23 کا اسٹاپ لاس لے کے اگر ایگزاسشن ہے تو بائی کریں. اور اگر آپ کو پاور آف بیئرز 6.31 کے پاس نظر آئے تو آپ نے انٹری نہیں لینی. ریممبر دیٹ کہ 2 ریلیاں ہم اس میں بنا چکے, ہم تیسری ریلی میں انٹر ہو رہے ہیں. تو جس طرح جب کوئی ریلی بنتی ہے تو سب میں زیادہ پاورفل پہلی ہوتی ہے, اس کے بعد دوسری, اور تیسری کے چانسز سب میں کم ہوتے ہیں.
تو اسی لیے چونکہ یہ تیسری ریلی ہے تو اس میں احتیاط بہت لازمی شرط ہے، اس کو آپ ضرور فالو کیجیے گا۔ لیولز آپ کے پاس موجود ہیں، اگر اوپر جاتا ہے تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرنے کے لیے، اور اگر نیچے جاتا ہے تو اسٹاپ لاس موجود ہے، اس کو فالو کیجیے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ٹریڈ کا موقع دے، صحت مند رکھے، آپ کو کامیاب کرے۔ کال کو اپنے دوستوں اپنے گروپ میں شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔